बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक अदद लॉन्ग मार्च की कॉल दी और बहुत बड़ी तादाद में जो क्लेम किया जा रहा है कि अवाम उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए या हकीकी आज़ादी के लिए उनके साथ आई, मगर कल पूरे मुल्क में जो कुछ होता रहा हम सब के सामने है। कोई 25 घंटे का सड़क के ज़रिए एक तवील सफ़र तय करके आया, कोई 20 घंटे का सफ़र तय करके आया, मगर ये क्या हुआ अचानक? लोग तो साजो सामान के साथ आए थे, मगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी तकरीर में जो अनाउंसमेंट की उसका रिएक्शन क्या आ रहा है और 6 दिन की ये जो डेडलाइन दी गई है इसके ऊपर कितना अमल दरामद हो सकता है इन मुतालिबात को तस्लीम करने के लिए जो इमरान खान साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट के सामने रखे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं वो क्या है, उनकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ये भी आपके सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे सियासी खेल के अंदर इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 को मंजूर कर लिया गया है। कौन सी तरामीम है जो दोबारा से वापस अपनी शक्ल में लाई गई हैं और उसके ऊपर क्या इज़हार ख्याल किया गया है, इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी उसके ऊपर बात करूंगी, मगर सवाल थोड़ा सख्त है। खान साहब भाग गए? नहीं भागे नहीं। वो देखिए प्रोपेगेंडे को अखबार नवीस से काम है कि ये सफ़ेद और स्याह को पहचान सके जी। इसको कहते हैं, इस फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कहते हैं सुग़रा कुबरा, अलग करना, क्या चीज़ छोटी है, क्या बड़ी है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक, ये है हमारा काम। हम बयानात पढ़ के फ़ैसला नहीं करना चाहिए, हमें रवैये देख के फ़ैसला करना चाहिए और देखना चाहिए कि पीछे छुपी हुई सदाकत क्या है। ठीक है, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला हम करेंगे, उन्होंने नहीं करना है, फ़ैसला करने वालों ने करना है। सब जानते हैं फ़ैसला किसने करना है। और इमरान खान साहब ने पूरी उनसे ज़मानत लेने के बाद और बहुत देर लगाई खान साहब ने, उनकी स्पीड बहुत, आपने देखा नहीं, स्लो हो गई थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, कई घंटों बाद तय किया उन्होंने। वो जो मुझे 4 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे, बिल्कुल वो उसी तरह जैसे एक जुलूस लाहौर से आ रहा था, वकला की तहरीक थी। और ये वो मरहूम, अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब कह रहे थे कि जेलम का पुल उड़ा दें और ये करें और वो करें। और डॉक्टर सडल साहब गए पहले वज़ीर आज़म के पास, वो IB के चीफ थे, उन्हें समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता, खल्क़ खुदा चाहती है उनकी बहाली, और मतलब ये तो सारा हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े। 83% सपोर्ट थी जजों की बहाली की। ठीक, जो सर्वे हो रहे थे, एक नहीं कई सर्वे हुए। तो उन्होंने सदर जरदारी से कहा, मुझे तो सर पता नहीं है कि आपका क्या होगा, लेकिन मैं कल जेल में हूँगा। वज़ीर आज़म को उन्होंने पहले कायल कर लिया था। अब जनाब सवाल ये पैदा हुआ, ये खुर्शीद शाह मौजूद थे, अपने कायरा साहब मौजूद थे। अब ये सवाल पैदा हुआ कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एतमाद में लेना चाहिए। तो जो जनरल कियानी साहब को फ़ोन किया गया, तो नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी होता है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर जो है ना, सूर्य गुरूब होने के बाद नहीं है, नाइट विजन से अलग होते हैं जी। अच्छा, वो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठे और वो आए, फटाफट वहाँ पहुँचे और वहाँ गुफ्तगू हुई। तो बात कौन करेगा भाई? उनसे कह भी देंगे जज बहाल कर रहे, इसके बावजूद वो जुलूस आ जाए, क्योंकि इक़्तिदार की टेम्पटेशन तो अपनी जगह एक चीज़ होती है ना, जिसको मुस्तकिल मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ जी। तो कियानी साहब ने कहा मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात की, नवाज शरीफ साहब के साथ, एतजाज़ हसन के साथ बात की। बल्कि इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि कियानी साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर सडल तो वहाँ नहीं थे, ये आप कैसे दावा कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर वहीं थे। तो फिर जब मैंने उनको तफसीलात बताई कि आप नाइट विजन उस हेलीकॉप्टर पर गए थे और ये बात हुई थी और वहाँ फलां शख्स था, कुछ हैरान से हुए। अच्छा, कि वो तो खबर तो खुशकिस्मती से मिलती है, को हम 30 मार खां थोड़ी, हमारे पास बहुत सी खबरें हमें नहीं पता चलती। तो मैंने कहा डॉक्टर सडल वहीं थे, उस साथ वाले कमरे में थे सर, उनका काम नहीं था उस मीटिंग में बैठना। IB की चीफ का काम तो नहीं है जहाँ ये फैसला हो रहा। तो ये देखिए कि पूरी उसने गारंटी ली है। अच्छा, फ़र्ज कीजिए मुनहरफ हो जाता है कोई, ये एक ऐसे मफरूज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनहरफ हो। इलेक्शन होंगे जी अक्टूबर में, ये खबर दे रहे हैं आप जी? खबर ही है, ज़ाहिर है अक्टूबर में इलेक्शन, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मतलब देखिए सियासत में ये होता है कि कोई ऊंच नीच हो गई, कोई वाक़या हो गया, थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है,
دیکھیں نا نئے فیکٹرز آ سکتے ہیں نا, اسی لیے کہ غیب تو بس اللہ جانتا ہے, لیکن جو طے پایا ہے وہ یہ اکتوبر, اس میں کوئی رول نہیں ہے وزیر اعظم کا, اس میں مریم صاحبہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہ ہے ان کی اہمیت ہے, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کہاں ہے, اس میں نواز شریف صاحب کی سینکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا عمران خان امپورٹنٹ ہے تو نواز شریف بھی امپورٹنٹ ہے, دوسرے لوگ اس میں سب کا فائدہ ہے. الیکشن چاہیے نا, نون لیگ کو چاہیے, ہاں نون لیگ کو چاہیے, نواز شریف عمران خان صاحب کو بھی الیکشن چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن جیتے ہیں, آگے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے, جیت سکتے ہیں. زرداری صاحب تو ڈاؤٹیڈ ہے اس بارے میں. زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈیلے کریں, پہلے تو کہتے رہے کہ پورا وقت, پھر کہتے رہے کہ چلو 6 مہینے تو کریں نا. 6 مہینے میں گائے کافی دودھ دیتی ہے, 6 مہینے میں 5 کلو اگر روز کا دے تو 6 مہینے میں کتنا دودھ دیتی ہے, اور کتنی بہت ساری گائے ہیں. انتخابات کی تیاری کے لیے بھی تو شاید پیپلز پارٹی کو وقت درکار ہے نا ارون صاحب. دیکھیے وہ جو ایک ہیں خواب جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں کہ 20 سیٹیں ہمیں قومی اسمبلی کی دے نون لیگ, تو 40 سیٹیں ہو گئے, وہ کون دیتا ہے جی؟ یہ کاروبار کی طرح ہے اپنا. دیکھو لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا, دوسروں کے لیے تو نہیں کرتے. وہ جب الیکشن ہو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ خان کا خوف تو ہے جو اسے نہیں پیدا کرنا چاہیے, زیادہ خوف نہیں پیدا کرنا. خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت احتیاط سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ حکومت جو ہے وہ دو طرح سے بن سکتی ہے. دیکھیے حقیقت پسندی ہونی چاہیے. یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب حکومت بنائیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کو پختونخوا سے اور کراچی سے تو کچھ نہیں ملے گا. عمران خان صاحب کو کراچی سے اگر اتنی سیٹیں نہ بھی ملیں تو اس سے کچھ کم بھی ملیں. غالب امکان ہے کم ہی ملیں گی ارون صاحب. اچھا کم ملیں, نظر انداز کیا انہوں نے. لیٹ می اسٹیبلش مائی پوائنٹ. وہاں سے کچھ سیٹیں ملیں, پختونخوا سے ملیں گی, نواز شریف صاحب کو تو نہیں ملیں گی نا. اچھا لیکن دوسری پاسبلٹی بھی ہے کہ پنجاب میں اگر نواز شریف صاحب کافی سیٹیں لے لیتے ہیں تو ادھر سے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور جمیعت علماء اسلام شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جس طرح جنگ کے کسی جنگ ہو رہی ہو تو حتمی نتیجے کچھ نہیں کہا جا سکتا. الیکشن کے بارے میں ان کی کمزوریاں بھی ہیں. پاپولر عمران خان صاحب بہت ہیں اس وقت, اور یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ہے نا, یہ چند دن کے بعد 6 دن کا, یہ اب تو پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, اس پہ آتے ہیں تو معاملے کی نوعیت تھوڑی سی بدل گئی ہے, تو وہ دوبارہ لوگوں کو لا سکتے ہیں. اور اب کنٹینر نہیں لگ سکتے, سپریم کورٹ نے بتا دیا کنٹینر نہیں لگ سکتے. دوسری بات ہے حمزہ صاحب جا سکتے ہیں. اب فل بینچ جو ہے, کس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کیا توجہ کی جائے گی کہ جی وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے. جب وہ شمار نہیں ہوں گے تو 186 ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن ایک آدھ ووٹ کی برتری 2-3 ووٹوں کی یا تو ہوگی پرویز الہی صاحب کی یا ان کی ہوگی, لیکن اب تو یہ حکومتیں نہیں رہیں گی نا. اب تو الیکشن کی تیاری کچھ دن کے لیے رہیں گی تو اس کی کیا. ہاں جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا. 1 کروڑ پاکستانیوں کے ووٹ, 1 کروڑ ووٹ تو نہیں, 1 کروڑ پاکستانی ہیں, وہ ان کے ووٹ ختم کر دیے. ہلکا بندیاں اپنی مرضی سے یہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کاریگر لوگ ہیں, خان تو اتنا کاریگر نہیں ہے. ای وی ایم بھائی سندھ میں وڈیروں نے اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے ووٹ ڈلوانے ہوتے. جو ایم کے ایم جو ہے وہ ووٹر چاہے 10,000 ہے, ووٹ ان کے 2 لاکھ ہوتے تھے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ. ہماری جاسمین منظور صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی مصیبت سہی ہے ایم کے ایم کے ہاتھوں. ان کو قتل کی دھمکیاں ملی اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کہا, انہوں نے کہا میں صرف دعا کر سکتا ہوں. ہاں جی, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. تو اب تو بیوہ ہے بیچاری ایم کے ایم. ٹھیک ہے, تو وہ دھاندلی کرنی ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ دھاندلی کرنی ہوتی ہے. کوئی فیئر الیکشن نہیں چاہتا, عوام چاہتے ہیں. عوام کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا ارون صاحب. مطلب بہت کم سیاستدانوں میں بہت کم ایسے ہیں. لیکن ای وی ایم مشین, کیوں ای وی ایم مشین جو ہے اتنی متنازع انہوں نے بنا دی. لیکن نا اس میں پرچی نکلتی ہے نا. دیکھ ہوتا کیا ہے, جو لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ رہے ہیں, میری بات ہوئی ہے, جو جن کی ٹریننگ ہے باقاعدہ, وہ آدمی آتا ہے ان کو سکھایا ہوتا ہے. وہ پاجی ہے دیکھنا ہے میں ووٹ ٹھیک لائی ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے طریقے سے. نہیں وہ کروٹ طریقہ ہے ویسے تو یہ بڑا. اور ووٹ لے بھی آتے ہیں لوگ, حالانکہ ڈبہ سامنے رکھا تھا, اس کے سائز کا ووٹ کاٹ کے نا پرچی
اسی طرح کا کاغذ لے کے کاٹ کے ایسے ایسے حربے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. اچھا ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں. فیئر الیکشن, مکمل فیئر الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں, وہ قوموں کی تربیت سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا پھر یہ اپنا نیب کے قوانین, ہاں ان میں ترمیم کا اب کرپشن کی پاکستان میں تقریباً اجازت ہے. خلاصہ یہ ہے ان کا. خلاصہ یہ ہے کہ کرپشن کرو, کوئی فکر کی بات نہیں. یعنی یہ جو آزادی کا ولولہ پیدا کیا تھا عمران خان صاحب نے, اب وہ اقتدار میں آئیں تو کچھ کر لیں تو کر لیں, وہ سب انہوں نے سمیٹ دیا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ایف آئی اے کا افسر جو ہے وہ بیان بھی نہیں دے سکتا, ورنہ اس کو سزا ہوگی, جیل کی بھی جرمانے کی بھی, ریفرنس دائر ہونے سے پہلے, اور غلط ریفرنس دائر کرنے بھی سزا ہوگی. وہ بہت ساری شکیں ہیں. وہ بڑے چیئرمین نیب کے لیے مدت مقرر کر دی, اپیل کا حق زیادہ دنوں کے لیے کر دیا. ریگولیٹری اداروں پر ان ترمیم کوئی اطلاع نہیں ہونے والا. ریمانڈ کتنے دن کا تھا, آپ کتنے دن؟ ریمانڈ پہلے کم زیادہ دنوں کا تھا, اب 14 دن کے اوپر ہی رہے ہیں یار. 90 سے 14. ٹیکس معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اس کا. گرفتار شدگان 24 گھنٹوں میں نیب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, اور ٹھوس ثبوتوں کے بغیر گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی. ریفرنس جب تک دائر نہیں ہوگا نیب کا افسر بیان بازی نہیں کرے گا, اس کے اوپر بھی سزا ہوگی. ترقیاتی منصوبوں میں کوئی عمل دخل نہیں کیا جائے گا. خلاصہ یہی ہے, کرپشن کے اوپر کوئی نہیں پوچھا جائے گا. خلاصہ یہ ہے بھائی جان, راج کے کھاؤ, مزے کرو. کوئی یہ جو خان نے مصیبت کھڑی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں, کبھی نہیں گھومتا. درست. یہ ہوتا ہے بڑی کشمکش سے, آسانی سے نہیں ہوتا, بڑی جد و جہد درکار ہے. خان صاحب نے جو غلطی کی نا, اس کی نیب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ نیب تو مشرف کی ضرورت تھی, خان صاحب کی ضرورت نہیں. ایف آئی اے کو مضبوط کرنا تھا, آنیسٹ اچھے افسر, ٹھیک ہے. یعنی جو کیس بنایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز کے خلاف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں یہ بچ جائے. آج بچ سکتے ہیں, کل تاریخ لے لیا نا 4 جون کی, ہیں جی, بڑی فیاضی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. 1 تاریخ اور لے لیں گے, 2 لے لیں گے, 6 مہینے گزار دیں گے, سال گزار دیں گے, آگے نپٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں عدلیہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایف آئی اے کو, جو ان کے ورڈز ہیں, ایف آئی اے کو شریف مافیا سے بچائیں. یہ عمران خان صاحب کے ورڈز ہیں. نہیں تو عوامی دباؤ سے ہو سکتا ہے, میڈیا سے ہو سکتا ہے. میڈیا کی تو اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. میڈیا کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیان بازی ہے. میڈیا نے کبھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی سیریس ایفرٹ کی ہے؟ خود میڈیا میں کرپٹ لوگ موجود ہیں. میڈیا چاہتا ہے کہ ایسی حکومت ہو جو سرکاری خزانے سے اس پہ زر و جواہر کی بارش کرے. کوئی یعنی 2009 کی بات ہے میرے خیال میں کہ میں نے خبر دی, کالم لکھا, میں خبر تو کیا دے سکتا تھا, میں تو کالم ہی لکھتا. 2 ارب روپے کا سیکرٹ فنڈ ہے وزارت اطلاعات کا. اب ہر آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے یار تم عجیب آدمی ہو, کہاں لکھا ہوا ہے 2000 روپے کو؟ میں نے کہا بھائی بجٹ کو نکال کے پڑھو نا, اس میں درج ہے. تو وہ اسے یہ تھوڑی لکھنا تھا انہوں نے کہ یہ اخبار نویسوں کو رشوت دیں گے, یا مجھے نام بھی پتہ ہے جو لیتے رہے ان کے. تو لیکن وہ اس پہ کالم لکھے گئے. حمید اختر مرحوم نے لکھا کہ بھئی ہارون رشید نے کیا لکھ دیا. میں نے کہا سر بجٹ ڈاکومنٹ فلانے صفحے دیکھ لیں. مجھے بھی میں کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ تھوڑی ہوں, مجھے بھی کسی بھلے آدمی, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں خبر خوش قسمتی سے ملتی ہے. بھلے آدمی نے کہا یہ ہے اس میں. میں نے کہا دکھاؤ شاہ جی. اچھا. ایک مرحوم سرکاری افسر تھے بڑے دیاندار, انہوں نے کہا یہ ہے بھائی. اس کے بعد وہ بند ہوا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آئی بی کو جو فنڈ دیتے ہیں جو حکومتوں نے استعمال کرنے, اور ڈسکریشنری فنڈز ہیں, تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. 2 ارب. تو میڈیا کون سا کرپشن کے خلاف ہے؟ میڈیا زبانی کلامی خلاف, میڈیا تو شریک ہے کرپشن میں. اس سب کے مضمرات کے اوپر ہارون صاحب آتے ہیں, مگر ذرا ابھی لانگ مارچ کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ہارون صاحب, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان بڑے پاپولر لیڈر ہیں, جلسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, دھرنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جلسے میں اور ووٹ میں فرق ہوتا ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ ان کے جلسے بڑے ہیں تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا, اس پہ سٹڈیز ہو چکی ہیں. کیسے نہیں کیسے کیا, ساری دنیا میں اس پہ سٹڈیز ہو چکی ہیں. اب مجھے اس افسر کا نام یاد نہیں مرحوم کا, اس نے سٹڈی کی تھی, ہی ڈائیڈ ینگ,
اچھا کہ جہاں کسی کے جلسے بڑے ہوتے گے نا، کراچی میں ایم کیو ایم کے جلسے بڑے ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، جی تو یہ عمران خان، اور دوسرا کہ سروے اس کی تصدیق کرتے ہیں، سروے بھی تو ہوئے ہیں نا، سروے ہوئے ہیں نا، تو وہ یہ تو ایک دیکھیے سیاستدان جو ہے نا یہ چکمہ دینے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، یہ شعبدہ بازی بڑی کرتے ہیں. دیکھیں یہ الیکشن 2013 سے پہلے کوئی لوگ ہمارا دماغ کھا گئے، زج کر دیتے تھے کہ بھائی اتنے آدمیوں کو 1.5-2 کروڑ ووٹروں کو تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملتے ہیں. او یار خدا کے بندو، ہم ان سے کہتے تھے کہ پیسے تو ملتے ہیں 1000 روپے مہینے کے، اور خرچ بڑھ گیا 4000 روپے مہینہ. صحیح. تو غصے میں ہیں، صدمے میں ہیں، ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے. تو وہ اوورآل سارے فیکٹر دیکھنے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ہے، دیکھیے جو فیکٹر عمران خان صاحب کے حق میں ہے نا، ایک سروے کرایا تھا ہمایوں اختر صاحب نے، شادرہ سے الیکشن لڑا، جنوبی لاہور سے کہہ لیں، شمالی لاہور سے. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹکٹ ملا دیر سے، تو ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے سروے کر کے دیا آخری وقت پہ. پتہ چلا کہ جو آئی جی آئی کے ووٹر ہیں 31% ووٹ ہی نہیں ڈالتے، پیپلز پارٹی کے 17% نہیں ڈالتے، تو 14% ووٹ کا تو یہی فرق نکلا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوبست کیا گیا ٹرانسپورٹ وغیرہ کا، وہ 25,000 ووٹوں سے جیت گئے. اوورآل ویسے وہ جیت رہے تھے. یہ پیچیدہ ہے ذرا انتخابی عمل، لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. بھائی جلسے میں ایک آدمی آتا ہے گرمی میں 4-5-6 گھنٹے دیتا ہے، ووٹ میں تو اسے کم وقت لگتا ہے نا. میں ملتان کے جلسے میں گیا دیکھنے کے لیے کہ جلسہ دیکھے، میں تو اپنے کام سے گیا تھا، مجھے یاد ہے. تو 5-6 گھنٹے اس گرمی کو برداشت کرنا. دیکھیں نا جب لوگ اکٹھے 50-60 ہزار اتنے ہی ہوتے ہیں، 50-60 ہزار جو کہتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کوئی نہیں ہوتے، 30-40 ہزار 50 ہزار ہی ہوتے ہیں، وہ بہت ریئر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو. تو وہ اس گرمی کو پیدل چل کے آنا، بھائی کار تو نہیں جا سکتی جلسہ گاہ تک، پیدل چل کے جاتے ہیں، ایک تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے جو پیدل آپ کو طے کرنا. اچھا پھر 4-5-6 گھنٹے اس حبس میں بیٹھنا، تو وہ کمٹمنٹ ہے، کوئی امید ہے، کوئی وابستگی ہے. تو اسی لیے ہوتا ہے نا، یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ کسی نہ کسی کو ساتھ دیتے ہیں. یہ ویسے بھی پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے، ہر ایک کو سرپرست چاہیے. تو 6 کی 6 سیٹیں ویسے ملتان میں تو دیکھا نا 6 کی 6 سیٹیں جیتی تھیں، اور اس وقت بھی جلسے بڑے ہوئے تھے، اور جلسوں کے بل پہ جیتے عمران خان صاحب. ویسے تو میڈیا نے کوریج بھی دی تھی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب کہنے والے یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کیا عمران خان صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد انہیں مایوسی اس لیے ہوگی کیونکہ ورکر جو اتنا سفر طے کر کے آیا تھا اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جاتا تو نقصان عمران خان صاحب کا ہوا، کسی کا نہیں کچھ کیا. پارٹیاں اپنی جگہ پہ خوش ہیں اس وقت. ڈیمانڈ تو پوری ہونے کی انہیں ضمانت دی گئی ہے نا، نمبر 1. نمبر 2 وہ کارڈ تو سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اس دفعہ تو کنٹینر بھی نہیں لگ سکتے، وہ لوگ پھر آئیں گے. ضمانتی ان کا کون ہے؟ بریک سے واپس آ کے پوچھتے ہیں. یہ نہیں میں بتا سکتا ضمانتی کون ہے، مطلب یہ بریک لے لیتے ہیں ہم سب، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب یہ تو آپ پہلے ہی بتا چکے تھے، جو بلاک نمبر تھے وہ عمران خان صاحب نے ان بلاک کر دیے ہیں، مگر جہاں تک میرا سوال تھا کہ گارنٹی کس کی ہے وہ تو بتا دیں. دیکھیے جو کہی جا رہی ہے نا بات میں، میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ کہی یہ جا رہی ہے کہ خط لکھ کے اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کا شہباز شریف صاحب کے دستخطوں کے ساتھ وہ صدر صاحب کو دے دیا گیا. صدر عارف الوی. لیکن ابھی بھی آپ شخص نہیں بتائیں گے مجھے؟ نہیں شخص میں نہیں بتا سکتا نا، جو بتانے کی جتنی بات ہے اتنی بتا سکتا. خان صاحب کا قابل اعتماد؟ اب ظاہر خان صاحب کو اعتماد ہے تو وہ 4 گھنٹے تو اسی میں لگ گئے نا. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری صورتحال ہے تو پھر موجودہ حکومت مریم نواز صاحبہ یہ کیوں کہتی ہیں آپ کی مرضی سے نہیں کچھ ہونے والا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایوان فیصلہ کرے گا، خان نہیں فیصلہ کرے گا؟ ایوان کا کوئی تعلق نہیں. شہباز شریف صاحب کو سب سے اہم بات جو ہے اس سلسلے میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی الیکشن چاہتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے 20 مئی کو تک چھوڑ دیں. وہ تو پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ بھئی IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں. خان صاحب سے بھی یہ کہا گیا کہ معاشی حالت خراب ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے،
تو پھر وہ مطلب یہ بھی ایک ڈسکشن میں چیز ٹھیک ہے. اور پھر ملک کا وزیر اعظم جب یہ بات کرتا ہے لانگ مارچ کے لیے غلط خبریں چلی, غلط فوٹیجز چلی, کوئی شخص نہیں تھا جس نے دیوار پھلانگی ہو, جس نے کچھ کیا ہو, بالکل پرامن طریقے سے ہم لوگ رہیں تاکہ انتشار نہ پھیلے. دیکھیں نا, وہ انہوں نے کہا ہے نا, آئی جی نے کہا ہے کہ 1735 آدمی ہم نے گرفتار کیے ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ 1756 واقعہ یہ ہے کہ صرف مظفر گڑھ اور لیہ سے 2000 آدمی گرفتار ہوئے ہیں, 400 صرف ملتان سے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب وہ وزیر اعظم صاحب جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے, اگر اوور آل پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کا رول کیسا ہے ہارون صاحب؟ دیکھیے, لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ کمزور رہا, بہت سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کی کمزوریاں ظاہر ہوئے ہیں. شفقت محمود صاحب اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ متحرک آدمی نہیں ہے. پھر عمر کا بھی تقاضا ہے, پھر ان کا بیک گراؤنڈ سول سروس کا ہے, وہ زیادہ گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں, وہ نہیں لا سکے. فواد صاحب نہیں لا سکے, فواد صاحب بھی زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں, حالانکہ الیکشن تو انہوں نے جیتا ہے اور ان کا رول بڑا ہے, مطلب فرق حبیب کا, ان کا, اور کئی لوگ جو ہیں. تو حماد کا, حماد مطلب یہ ینگ ہے, اس حماد بھی گھلتا ملتا کم ہے, لیکن متحرک ہے, ذہین ہے, فوکسڈ ہے. تو یہ لیڈرشپ بدلنی پڑے گی. قصور میں کوئی ایم این اے ایم پی نہیں آیا, اور بہت سی جگہوں پہ ہوا. احمد ڈوگر صاحب کو وہ کلپ آپ کو دیا تھا, اب ٹائم نہیں ہے, زخمی ہو گئے. وہ تو نہیں, وہ تو یہاں کس لیے آئے تھے, ان کو ملتان میں ہونا چاہیے. وہ حقیقی آزادی کے لیے آئے تھے. حقیقی آزادی, ملتان میں بھی آزادی چاہیے, یہ صرف یہی چاہیے. شہروں میں مظاہرے ہونے چاہیے تھے نا. ہاں, ملتان سے بڑی تعداد میں لوگ گرفتار, شہروں میں مظاہرے ہونے چاہیے تھے نا. 400 ورکر ملتان سے گرفتار ہوئے اور لیڈر کوئی سامنے نہیں آیا. فضا میں جیسے آنسو گیس کی سمیل ہے ہارون صاحب, دور دور سے اڑتی خبریں آ رہی ہیں, آپ کو بھی کچھ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں؟ جی نہیں, دور دور سے کیا, مجھے باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے. بتائے نا, چھوڑے دفعہ کرو. دیکھیں لوگوں, ساری عمر میں دھمکیاں سنتا رہا, لوگوں کا آپ بھلا کرتے ہیں, آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. میں ساری عمر دھمکیاں سنتا رہا, دھمکی سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں, ان کو عہدے دلاتے ہیں اور دھمکیاں بھی لیتے ہیں ان سے. ہاں, دھمکیاں بھی لیتے ہیں, کوئی بات. اور عہدہ تو بتا دیں نا, آپ لوگوں کو بتا دیں عہدہ. چھوڑ دیا, چلیں ٹھیک ہے. ہارون صاحب, کون کون سے ایسے نکات ہیں آپ سمجھتے ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اور کیا الیکشن کی, صرف الیکشن ظاہر ہے الیکشن کی, باقی تو ڈیٹیلز ہیں نا, تو ورک آؤٹ کی جائیں گے. خان صاحب کہتے ہیں مجھے پچھلے کئی دنوں سے دھوکہ دے رہے تھے, نہیں ہوگی, اوورسیز پاکستانی سے ووٹ نہیں ہوں گے. یہ میجر نقطے تھے خان صاحب کے. ہلکا بندیاں جو ہیں وہ تو دیکھو نا, وہ تو انہوں نے قانون ہی بدل ڈالا. تو اس پہ خان صاحب کیا رلائے کریں گے, ایگری ہو جائیں گے, کیونکہ اسی کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. دیکھیں نا, وقت اتنا کم تھا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. مذاکرات میں ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, وہ مجھے مل نہیں سکے, تو مجھے نہیں پتا تفصیل اس کی زیادہ کیا ہے. جتنا مجھے معلوم ہے میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں. چلیے ہارون صاحب, آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, اور بالکل ٹھیک بڑھائی ہے. کیا مطلب ہے ہارون صاحب؟ 14 دفعہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی, چونکہ مارکیٹ میں جب قیمت بڑھ جاتی ہے, جس بھاؤ آپ خریدتے ہیں اسی بھاؤ بیچ سکتے ہیں نا جی. کبھی کسی دنیا کے ملک میں یہ ممکن ہے کہ پیٹرول مہنگا خرید کے سستا بیچا جا سکے؟ $6 بلین درکار ہوں گے پورے سال کے لیے. دوسری بات یہ ہے, آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بغیر نہ چین آپ کو قرض دے گا, نہ سعودی عرب دے گا, نہ امارات دے گا. آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. 1.5 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسے رہ گئے ہیں, تو ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچ گیا ہے. خان صاحب نے بہت وائز ڈیسیژن کیا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ملک ڈیفالٹ کر جائے اور آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہیں, یہ کوئی معقولیت کی بات ہے؟ بہرحال تنقید اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. خان صاحب لے کر آئے, پھر چلے گئے, بھاگ گئے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ان کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے, وہ پھر آ سکتے ہیں. اور اچھی بات ہے, چیزیں مصالحت کی طرف جا رہی ہیں, تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے, ان کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں ہے. باقی سیاست دان جو ہے اپنا پوسچر تو ایک رکھتے ہیں نا, کہ جی ہم ہی ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے ہارون صاحب, مگر عوام کو کس طرح سے, عوام کو اعتماد میں کیسے لیں گے؟ مہنگائی تو وہیں کہ وہیں کھڑی ہے. نہیں, عوام کا اعتماد کا کیا سوال ہے جی. پیٹرول جب ہے ہی مہنگا, تو آپ پیسے نوٹ چھاپیں گے تو پھر آلو ہو جائیں گے 300 روپے کلو, پھر کیا کریں گے؟ مطلب ان اینی کیس آپ کو ادائیگی تو کرنی ہے نا. تو آپ پیٹرول کی ادائیگی کریں, پیٹرول کم استعمال کریں. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آلودگی 30% کم ہو گئی تھی جب پیٹرول کم استعمال ہوتا تھا.
وائرس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے۔ آلودگی سے اچھا آپ نے یاد کرایا، ویسے یہ بھی موجودہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ خان صاحب بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں ماحول کے لیے، یہ ان کے اپنے لوگوں نے درخت جلا دیے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ او جی، وہ درخت کیا گھاس وغیرہ جلائی ہے وہ گیس سے بچنے کے لیے، چھوڑ پڑے، یہ پروپیگنڈے کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ارون صاحب، عمر ایوب صاحب، دیگر کارکنان کی آپ نے گرفتار جتنے بھی ان کے حوالے سے بات کی، عمر ایوب صاحب کی بھی تصویریں بڑی چل رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، کس طرح ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے، بہت بری طرح سے مارا پیٹا ایسا گیا ہے۔ اگر آپ وہ کلپ دیکھیں جو تشدد کے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بڑا کرم کیا پاکستان پہ کہ اس کو فلسطین اور مقبوضہ کشمیر جیسا کا ہم پلہ بنا دیا انہوں نے۔ تو اور اب کہتے رہے جی کہ 200 آدمی نکلیں، 300 آدمی نکلیں، انہوں نے کہا کام اینڈ کول ہے پنجاب۔ اور اب آپ دیکھیں کہ 17 سے 56 تو وہ خود مان رہا ہے، دراصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پنجاب کے لوگوں کا شکریہ ادا بھی انہوں نے کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں نکلنے پر۔ ٹھیک ہے ارون صاحب، جاوید لطیف صاحب ونس اگین ان لائم لائٹ، ان کی سٹیٹمنٹس بڑی ہارش ہیں ارون صاحب۔ کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ ماضی ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہاں وہ میں ماضی بھولے نہیں، میں نے سنا ان کو کہتا ہوں ماضی نہیں، انہوں نے کہا ماضی کو ہم نے بھلا دیا ہے، لیکن ہم کوئی زبان بندی نہیں، ہم نے اپنی کر لی، ضرورت پڑے گی تو ہم بات کریں گے۔ مراد ہے اسٹیبلشمنٹ کو، دیکھو اسٹیبلشمنٹ کو ہر کوئی دھمکی بھی دے رہا ہے، عدالتوں کو بھی دے رہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کیا عدالتوں پہ سخت، محترمہ مریم نواز نے بھی کیا، مگر عدالت کا موقف صحیح ہے کہ ہم انتظامیہ کا رول پلے نہیں کر سکتے، اور عدالت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہے، اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی ہے۔ جب اشتر وصاف صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا انہوں نے وہ کیا، تو انہوں نے کہا ان کو لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کا حق ہے۔ ہاں جی چیف جسٹس صاحب جی بالکل، اور عدالت نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں، توازن پیدا کرنے میں بڑا شاندار کردار ادا کیا، اور اس کی تعریف کی جائے۔ بالکل، عمر عطا بندیال صاحب، ہارون صاحب، کہا جائے تو بڑا انہوں نے توازن رکھا ہے اب تک جتنے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور انہوں نے بھی اس سے پہلے ہاں ماضی کی بھی بہت ساری مثالیں تھیں جو انہوں نے لوگوں کے ذہن سے ہٹا دی ہیں۔ چودھری صاحب کے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں تو ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا نا، مطلب ٹکر چلانے کے لیے بھی گفتگو کی جاتی تھی، افسروں کو کھڑا رکھا جاتا تھا، لوگوں کے بہت سختی کی جاتی تھی۔ تو کھوسر صاحب کے بعد اور کھوسر صاحب کے زمانے میں بہت اچھا ایکسیلنٹ دور تھا، بعض فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندیال صاحب کا بھی جو رویہ ہے اس میں بڑا اعتدال اور بڑا سلیقہ، بڑا توازن ہے۔ بالکل، ایک بریک لے لیتے ہیں ارون صاحب، چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، بلوچستان کے حالیہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے، کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کوشش کریں گے وقت اگر میسر ہو سکا تو انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ موجودہ صورتحال سے متعلق ایک اہم سوال ہارون صاحب، کیا ٹی ایل پی نون لیگ کے ساتھ جائے گی یا کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ نون لیگ کے ساتھ موسٹ پروبیبلی جائے گی۔ بلوچستان کے حوالے سے نو کانفیڈنس، بلوچستان میں نو کانفیڈنس ناکام ہو گیا، لیکن تقسیم ہے پارٹی، اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ حکمران جماعت سے الگ ہو سکتے ہیں، 4 ان کے ممبر ہیں، تو وہ مرکزی حکومت متزلزل ہے اس کی وجہ سے۔ نیشنل ٹی وی پی ٹی وی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں صاحب۔ وہ نیشنل پی ٹی وی کا حال ہمیشہ خراب رہا ہے، جو بارسوخ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا ایک مشہور اخبار نویس ہے، انہوں نے ان کے فہد صاحب سے تعلقات تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز لگا دیا، وہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کی تنخواہ بھی لیتے ہیں، تو پارٹیسپینٹ کے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں۔ اور ایک صاحب جن پہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام ہے، ان کو بڑا اہم عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ 45ویں نمبر پہ ہیں، اور ان کو ایک بڑی سینئر پوزیشن دے دی گئی ہے، اور وہ 5ویں نمبر تک کے لوگ جو ہیں ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی حکومت بدلے گی، نگران حکومت آئے گی تو اس کی صفائی ہوگی۔ پی ٹی وی کا ایک ہی علاج ہے، جو پی آئی کا بھی ہے، اسٹیل مل کا بھی، اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا اس کو آزادی دیں گے اور بی بی سی کی طرح چلائیں گے، وہ ہمارے ہاں ماحول اس کے لیے سازگار۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب پی ٹی وی کے بارے میں ہمیشہ ہی اس طرح کی خبریں آتی ہیں، ہر گورنمنٹ کے بدلنے کے بعد وہاں پہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تو دیکھو بڑی ٹیکٹ فلی ذاتی تعلقات بنا کے، تو خان صاحب کے زمانے میں ایک ایسے آدمی کو بھرتی کرا دیا گیا، اس کو سینئر عہدے پہ پہنچا، اور پریکٹیکلی وہ جرنلسٹ خود چلا رہا ہے اس کو باہر بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، انڈیا کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں، جواہر لال نہرو ان کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں ہندوتوا نظریے کے تحت، مودی کے یہ سارے پیروکار ہیں، زعفرانی انہوں نے وہ رومال پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے قائد اعظم سمجھ گئے تھے، اقبال جان گئے تھے
اقبال جو ہے 20s میں پاکستان کی بات کر رہے تھے، 30 میں تو انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے تصور پیش کیا. گاندھی آج کیا رونا ہے جی، گاندھی کو قتل کر دیا گیا، اس کے بت بنائے جا رہے ہیں گاڈ سے کہ جس نے انہیں قتل کیا تھا. دیکھیے اس کا باطن جو ہے نا انڈیا کا وہ انتہا پسند ہے. جب آپ نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے، شیوا جی کے زمانے سے یہ تعصب کا سبق پڑھانا شروع کیا، دیکھیے انگریزوں نے بھی یہاں حکومت کی ہے، انگریزوں سے تو کوئی نفرت نہیں ہے. اب یہ لمبی بات ہے، میں ٹائم ہے نہیں. دیکھیے جو بھی مذہب انڈیا میں آیا، جین مت آیا مثال کے طور پہ، بدھ مت آیا، بڑے بڑے مذاہب آئے، ان سب کو ہضم کر لیا ہندو مت نے. بدھ کے بھی بت بنا لیے، وہ تو بتوں کے قائل نہیں تھے. جین مت کو بھی ہڑپ کر گئے، سکھ مت کو بھی ایک ہڑپ کر گئے تھے تقریباً. اب وہ علیحدہ ہوئے. ہر ہندو خاندان میں ایک بچے کو سکھ بنا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں وننس آف گاڈ کا تصور اتنا گہرا تھا توحید کا کہ بت بنانے کی گنجائش ہی نہیں تھی. اور اس کا جو صدمہ ہے، ایک تو حکومت کی 700 برس تک، پھر یہ ہے کہ وہ بالکل اپنا ان کا کلچر، کھانا پینا، ہیرو الگ، ان کے ہیرو ہمارے ہیرو، ان کے ولن ان کے ولن جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو وہ تو نفرت ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اندر صدمہ بڑا گہرا ہے غلامی کا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انتقام لیا جائے. مسلمان تو خطرے میں ہیں ہی، سکھ بھی، مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں ہیں، بدھ بھی، کرسچینز بھی. تو وہ تو یہ انڈیا جو ہے وہ انتہا پسندی کے، ہٹلر اور مسولینی کے راستے پہ ہے، تباہی کے راستے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس قسم کے جو اقدام ہے، اور پھر خاص طور پہ کل بھی ہم نے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب بات کی تھی، وہ اتنی سیر حاصل نہیں رہی تھی. ابھی کچھ منٹ ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی بڑی تنقید یہاں پر گورنمنٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے جگ ہنسائی ہوئی پوری دنیا میں، کشمیر کا مقدمہ. اچھا اگر وہ جلوس نہ نکالتے اور یہ ریلی نہ نکالتے تو پھر وہ یاسین ملک کو سزا نہ دیتے. کمال ہے، عجیب و غریب بات ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ ایسے بیانات دیے ہیں ہومیوپیتھک قسم کے. شہباز شریف صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی کوئی مذمت تو نہیں کی انڈیا کی، کوئی مودی کا نام تک نہیں لیتے، کوئی ہندوتوا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بات نہیں کرتے. وہ بیان تو آپ پڑھیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جیسے کسی دوست سے چھوٹا سا کسی بھائی سے شکوہ ہو. آپ کیا سمجھتے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے، خان صاحب نے بھی نہیں حق ادا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی حق ادا نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے؟ کہنا ساری دنیا میں سفارتی مہم چلانی چاہیے، ساری عرب دنیا کو بتانا چاہیے، سارے یورپ کو. آزادی کی تحریکوں کا جو ہے وہ چرچا کرنا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو دنیا میں ہمیشہ حمایت حاصل کی جا سکتی ہے. کسی نے کوئی کام نہیں کیا. جبکہ ان کو معلوم تھا، ساری پاکستانی قوم ذمہ دار ہے اس کے لیے. جبکہ ان کو معلوم تھا کہ 25 مئی کو ان کے اوپر ان کو سزا سنائی جائے. بیچاری ان کی بیگم جو ہے وہ تنہا چیختی رہی. لوگوں نے بیانات دیے، وہ اس پہ بھی شکر گزار تھیں. وہ بڑی کشادہ دل خاتون ہیں، وہ اس پہ بھی شکر گزار تھیں کہ لوگوں نے بیانات تو دیے. لیکن میں نے ان سے کہا دیکھیے یہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب ریلی ملتوی کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا. سیاست آرٹ آف پاسبلٹی ہے. دکھ بڑا ہے، میرے تو وہ بہت قریبی ذاتی دوست ہیں، اور مجھے کتنا صدمہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک آدمی جو عسکریت کے خلاف ہے، جو سیاسی جدوجہد کرتا ہے، جس نے پورے کشمیر کا 2007 میں پیدل چل کے دورہ کیا، جس نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے، لوگوں کی رائے معلوم کرنی چاہیے. منموہن سنگھ سے ملا، سونیا گاندھی سے ملا، مشرف سے ملا، انٹلیکچوئل سے ملا، جو ڈائلاگ پہ یقین رکھتا تھا. اس کو وہ عدالتیں تو وہاں یرغمال ہیں ان عدالتوں کی، اور کہنے کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. آپ کا بھی شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.